बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल ब्लैक एरो, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। एक्स लेबॉर्ट्री। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा और आवाज़ पहले बोलने वाले से मुख्तलिफ था। कर्नल पाशा से बात कराएं, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। शिफ्ट तब्दील हो चुकी है जनाब, और कर्नल पाशा साहब चले गए हैं। अब उनकी जगह कर्नल आज़म साहब मौजूद हैं। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करवा दूं। दूसरी तरफ से कहा गया। क्या पहली शिफ्ट के सब लोग जा चुके हैं? इमरान ने कहा। यस सर, काफ़ी देर हो गई है। दूसरी तरफ से कहा गया। कर्नल आज़म से बात कराओ। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। कर्नल आज़म बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सेकंड शिफ्ट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल आज़म की भारी सी आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ कर्नल आज़म, नुमाइंदा खसूसी चीफ ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा गया। फर्स्ट शिफ्ट में मेन मशीन पर काम करने वाला टेक्नीशियन आरिफ खान और उसी शोबे में काम करने वाली सुपरवाइज़र उसकी बीवी राहीला दोनों एजेंट थे। कर्नल पाशा उन्हें चेक नहीं कर सका। तुम फौरन उस मशीन को चेक कराओ जिसमें आरिफ खान काम कर रहा था। उसने लेबॉर्ट्री को तबाह करने के लिए लाजमन उस मशीन पर बम लगाया होगा। जल्दी चेक करो, मैं 15 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करूँगा। जल्दी, फ़ौरन। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। वेरी बैड, अगर लेबॉर्ट्री तबाह हो गई तो हम सब के लिए डूब मरने का मुकाम होगा। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। ब्लैक ज़ीरो खामोश बैठा रहा। उसने कोई जवाब न दिया। इमरान बड़ी बेचैनी से बार बार सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी को देख रहा था। फिर 15 मिनट गुजरने के बाद उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। क्या रिपोर्ट है कर्नल आज़म? कर्नल आज़म से राब्ता होते ही इमरान ने इंतहाई बेचैन लहजे में पूछा। सर, ना सिर्फ मशीन को बल्कि उस शोबे की तमाम मशीनों को चेक कर लिया गया है। वो सब ओके हैं। उनमें से किसी में कोई बम नहीं है। मैंने लेबॉर्ट्री की तमाम मशीनों की चेकिंग का हुक्म दे दिया है, लेकिन उसमें काफ़ी देर लग जाएगी। बहरहाल मेन मशीन महफूज है, कर्नल आज़म ने कहा। किस तरह चेकिंग की गई है? इमरान ने पूछा। सर, स्पेशल डिटेक्टर से चेकिंग की गई है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, फ्लाकेरो बम को स्पेशल डिटेक्टर चेक नहीं कर सकता। उस मशीन को खोल कर उसे चेक किया जाए। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। नो सर, उस मशीन को ना बंद किया जा सकता है और ना खोला जा सकता है, वरना पूरी लेबॉर्ट्री जाम हो जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा, कर्नल आज़म ने कहा। उसके वो पार्ट्स खोले जाएं जो आसानी से खुल सकते हैं। फ्लाकेरो बम बहरहाल उस एजेंट ने भी उसे खोलकर ही अंदर लगाया होगा, बाहर तो नहीं चिपका दिया होगा। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। सर, ऐसा करके चेक किया गया है। जो पार्ट्स खुल सकते हैं उन्हें खोलकर चेक किया गया है। दूसरी तरफ से डॉक्टर आज़म ने कहा तो इमरान ने एक झटके से रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर शदीद तरीन उलझन के तासुरात नुमायां थे। इसका क्या मतलब हुआ? क्या उन्होंने फ्लाकेरो बम नस्ब नहीं किया? क्या वो आज सिर्फ इतना एतमाद बढ़ाने के लिए वहां गए थे? इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा। हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन आपने तो खुद कोठी की और तहखाने की भी तलाशी ली थी। उस वक्त तो लाशें सामने नहीं आई थीं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उन दोनों ने वाकई बड़ी जहानत से हमें चक्कर दिया है। डेक्टाफोन उन्होंने चेक कर लिया, इसलिए उन्होंने बाहर जाने की बात की थी, ताकि हम कोठी की तलाशी उनकी अदम मौजूदगी में लेकर मुतमईन हो सकें, और फिर कार में वो लाशें और फ्लाकेरो बम साथ ले गए और हम तलाशी लेकर ठंडे ठंडे वापस आ गए। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने अस्बात में सर हिला दिया। ये तो वाकई इंतहाई जहानत से काम लिया गया है। बहरहाल वो वापस तो इस कोठी में ही आएंगे। जूलिया और सफदर उन्हें कवर कर लेंगे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, इस कदर ज़हीन एजेंट आसानी से काबू नहीं आएंगे।
مجھے خود وہاں جانا ہوگا، عمران نے کہا اور اٹھ کر انتہائی تیزی سے چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چارلس اور کیٹی دونوں کار میں سوار فیکٹری سے نکل کر واپس شہر کی طرف جا رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر انتہائی اطمینان اور مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ تم کب اس لیبارٹری کو تباہ کرو گے؟ کیا شہر پہنچ کر؟ کیٹی نے کہا۔ ہاں، اس کا ڈی چارجر تو کوٹھی میں ہے، میرے پاس نہیں۔ چارلس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہاں کیوں چھوڑ آئے تھے؟ کار میں رکھ لیتے۔ کیٹی نے کہا۔ نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتا تھا، کار بھی چیک ہو سکتی تھی، چارلس نے جواب دیا۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے کوٹھی کو چیک کر لیا گیا تب؟ کیٹی نے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو لا محالہ اب تک لیبارٹری میں اطلاع پہنچ چکی ہوتی۔ ویسے اس کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ عمران اور اس کی ساتھی عورت مکمل تلاشی کے بعد مطمئن ہو کر واپس جا چکے ہیں، اس لیے اب سب سے محفوظ جگہ یہی کوٹھی ہے، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری باقاعدہ نگرانی ہوتی رہی ہے، کیٹی نے کہا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو میں بے حد محتاط رہا تھا، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن نگرانی کا عمل بتا رہا ہے کہ ان کا شک ابھی دور نہیں ہوا، کیٹی نے کہا۔ عمران سیکرٹ ایجنٹ ہے، جس طرح ہماری چھٹی حص کام کرتی ہے اسی طرح اس کی بھی کرتی ہوگی، چارلس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کیٹی بے اختیار مسکرا دی۔ اور اگر اس چھٹی حص کی بنا پر وہ کوٹھی پر ہماری عدم موجودگی میں پہنچ گیا تب؟ کیٹی نے کہا۔ او ہاں، تمہاری بات درست ہے، ہمیں واقعی چیک کر لینا چاہیے، چارلس نے کہا، اور پھر تھوڑی دور آگے بڑھنے کے بعد اس نے پبلک فون بوتھ کے قریب کار روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر فون پیس میں ڈالے اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے کوٹھی کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کچھ دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا اور ریسیور اٹھتے ہی چارلس بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہیلو، میں اعظم بول رہا ہوں، عارف خان سے بات کرائیں، چارلس نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ عارف خان اور اس کی بیوی کو ہلاک کر دیا گیا ہے، میں پولیس آفیسر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ او، کیسے؟ کب؟ وہ تو اس وقت اپنے کام سے واپس آتے ہیں، چارلس نے کہا۔ ان کی لاشیں ملی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام سے واپس آتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لاشیں ملی ہیں کوٹھی پر؟ کیسے؟ چارلس نے حیران ہو کر پوچھا تو دوسری طرف سے ہمسائے کے کتے کا بلی کے تعاقب میں کوٹھی میں جانے اور پھر لاشیں ملنے تک کی تفصیل بتا دی گئی۔ او، ویری سیڈ، چارلس نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے بوتھ سے باہر آیا اور اپنی کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیٹی نے اس کا چہرہ دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری بات درست ثابت ہوئی ہے، کوٹھی پر پولیس موجود ہے، عارف خان اور اس کی بیوی کی لاشیں مل چکی ہیں، چارلس نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ او، کس طرح؟ کیٹی نے بھی پریشان ہوتے ہوئے کہا، تو چارلس نے پولیس آفیسر سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی۔ او، پھر تو عمران تک اطلاع پہنچ چکی ہوگی اور وہ لیبارٹری سے فلا کیرو بم بھی علیحدہ کر لیں گے اور پورے دارالحکومت میں ہماری تلاش شروع ہو جائے گی، کیٹی نے کہا۔ بم تو علیحدہ نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں بے فکر رہو، میں نے اسے مین مشین کے اس حصے میں سیٹ کیا ہے کہ جب تک مین مشین کو بند کر کے پوری طرح کھولا نہ جائے اسے چیک نہیں کیا جا سکتا۔ عارف خان سے میں نے اس مشین کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کر لی تھی اور مین مشین بند نہیں ہو سکتی، ورنہ اب تک کا سارا کام تباہ ہو جائے گا۔ البتہ اب ہمیں یہ کار بھی چھوڑنا ہوگی اور میک اپ بھی تبدیل کرنا ہوگا، چارلس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سائیڈ پر جانے والی ایک تنگ سی سڑک پر کار موڑ دی۔ یہ سڑک کافی آگے جا کر ایک زرعی فارم تک پہنچ گئی۔ یہ زرعی فارم خاصا جدید سا تھا، اس کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور اندر موجود ایک جیپ صاف نظر آ رہی تھی۔ چارلس نے کار پھاٹک کے باہر روکی اور کیٹی کو نیچے اترنے کا اشارہ کر کے وہ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ کیٹی بھی دوسری طرف سے نیچے اتری اور پھر ابھی وہ دونوں پھاٹک کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اندر سے ایک نوجوان جوڑا باہر آ گیا۔ وہ حیرت سے چارلس اور کیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ میرا نام عارف خان ہے اور یہ میری بیوی ہے راحیلہ۔ میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے
اور ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہے، کیا پانی مل جائے گا؟ چارلس نے کہا تو کیٹی نے اس کی بات سنتے ہی اپنے چہرے پر تکلیف کے تاثرات پیدا کر لیے۔ او ہاں، آئیے آئیے، میرا نام عباس ہے اور یہ میری بیوی ہے نسرین، آئیے، اس نوجوان نے کہا، اور پھر وہ انہیں ایک کمرے میں لے آیا، جبکہ اس کی بیوی نسرین فوراً ہی گلاس میں پانی لے آئی، جسے راحیلہ نے پی لیا۔ بے حد شکریہ، لیکن آپ یہاں اکیلے ہیں، آبادی سے دور؟ چارلس نے کہا، یہ زرعی فارم میرے والد کا ہے، وہ ان دنوں بیمار ہے، اس لیے ہمیں یہاں دوسرے تیسرے روز آنا پڑتا ہے تاکہ ارد گرد موجود اراضی کی دیکھ بھال کا جائزہ لے سکیں۔ عباس نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس فارم میں تو آپ کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ چارلس نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے آدمی ہمیں رپورٹ دے کر جا چکے ہیں اور ہم واپس جا رہے تھے کہ آپ تشریف لے آئے۔ عباس نے جواب دیا، تو کیا یہ زرعی فارم ویسے ہی خالی پڑا رہتا ہے؟ حالانکہ اس میں تو خاصا قیمتی سامان ہے۔ چارلس نے کہا، دن کے وقت یہاں کس نے آنا ہے؟ البتہ رات کو یہاں چوکیدار آ جاتا ہے۔ عباس نے کہا، آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کی رہائش کہاں ہے؟ چارلس نے پوچھا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہماری کوٹھی ہے، عباس ولا، وہاں ہم اپنے والد اور ملازموں کے ساتھ رہتے ہیں۔ انٹرنیشنل پلازا میں ہماری کارپوریشن کا آفس ہے، عباس انٹرنیشنل ٹریڈرز کے نام سے۔ ہم غیر ممالک سے بچوں کے مشینی کھلونے درآمد کرتے ہیں، عباس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، اب اجازت دیں، میری بیوی اب ٹھیک ہے، چارلس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو ہم مزید کچھ دیر رہ سکتے ہیں، عباس نے کہا۔ نہیں جناب، شکریہ، چارلس نے کہا اور پھر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ کیٹی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر رک جاؤ عارف خان، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیٹی نے کہا تو چارلس مڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما تو عباس چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا، جبکہ دوسرے لمحے خاموش کھڑی ہوئی نسرین کا بھی یہی حشر ہوا۔ اس پر کیٹی نے حملہ کیا تھا اور پھر ان دونوں نے انہیں چند لمحوں میں ہی بے ہوش کر دیا۔ تم اسے اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ اور اس کا لباس پہن لو، میں اس دوران عباس کا لباس پہن لیتا ہوں، چارلس نے کہا۔ لیکن میک اپ باکس تو نہیں ہے، کیٹی نے کہا۔ کار میں ایمرجنسی میڈیکل باکس میں ماسک باکس موجود ہے، میں نے ہنگامی حالات کے لیے اسے اس انداز میں چھپا رکھا ہے کہ چیک بھی نہ ہو سکے اور بوقت ضرورت کام بھی آ سکے۔ تم پانی سے چہرہ اور بال واش کر لینا تاکہ موجودہ میک اپ واش ہو سکے، چارلس نے کہا تو کیٹی نے اسبات میں سر ہلا دیا تو چارلس تیزی سے مڑ کر بیرونی پھاٹک کی طرف بڑھتا گیا تاکہ اپنی کار کو فارم کے اندر لے آ کر کہیں چھپا دے۔ اسے معلوم تھا کہ لیبارٹری سے شہر کے راستے میں ہر جگہ کو باقاعدہ چیک کیا جائے گا، لیکن وہ فوری طور پر اسے بہرحال چھپانا چاہتا تھا۔ باہر نکل کر اس نے پہلے فارم کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے کہ عقبی طرف باقاعدہ ایک گیراج بھی موجود تھا جو خالی تھا۔ چارلس فارم سے باہر گیا اور کار سٹارٹ کی اور اسے اندر لے آ کر اس نے خالی گیراج میں کھڑا کر دیا۔ پھر نیچے اتر کر اس نے سائیڈ سیٹ اٹھا کر نیچے موجود باکس میں سے چھوٹا سا ایمرجنسی میڈیکل باکس اٹھایا، اسے کھول کر اس میں موجود ماسک میک اپ باکس نکالا اور پھر میڈیکل باکس کو واپس رکھ کر اس نے سیٹ بند کی اور کار کا دروازہ بند کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اندرونی کمرے میں پہنچ گیا۔ اسی لمحے کیٹی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے اصل چہرے میں تھی، البتہ لباس اس نے عباس کی بیوی نسرین کا پہنا ہوا تھا۔ اس نسرین کا کیا کیا تم نے؟ چارلس نے ماسک میک اپ باکس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے ختم کر دیا ہے، کیٹی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اوکے، میک اپ کرو، میں اپنا میک اپ واش کر کے آتا ہوں، چارلس نے کہا اور پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پانی کی مدد سے اپنا چہرہ اور بال واش کیے اور پھر باہر آ کر اس نے فرش پر پڑے ہوئے بے ہوش عباس کا لباس اتارا اور پھر اپنا لباس اتار کر اس نے اسے ایک طرف ڈال دیا اور عباس کا لباس پہننے میں مصروف ہو گیا۔ چونکہ وہ پہلے ہی چیک کر چکا تھا کہ اس کا قد و قامت عباس سے تقریباً ملتا جلتا ہے، اس لیے لباس بہرحال اسے پورا آ جائے گا، اور وہی ہوا۔ عباس اب فرش پر بنیان اور انڈر ویئر میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اسے تمہارا لباس پہنا دیا جائے یا ویسے ہی پڑا رہنے دیں؟
کیٹی نے میک اپ باکس واپس چارلس کو دیتے ہوئے کہا، تم نے نسرین کو اپنا لباس نہیں پہنایا؟ چارلس نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ کیٹی نے حیران ہو کر پوچھا۔ جا کر اسے اپنا لباس پہنا دو، پھر ہم ان دونوں کے چہرے مسخ کر کے انہیں یہاں ڈال دیں گے، ورنہ یہ فوری چیک ہو جائیں گے، اور اگر یہ بے لباس ہوئے تو سب سمجھ جائیں گے کہ ہم ان کے لباس پہن کر گئے ہیں۔ چارلس نے کہا تو کیٹی نے اثبات میں سر ہلا دیا اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں مقامی میک اپ میں عباس کی جیپ میں سوار ہو کر زرعی فارم سے نکلے اور تیزی سے مین روڈ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان کے آدمیوں نے اگر ہمیں چیک کر لیا تب، کیونکہ ہم بہرحال ان کے میک اپ میں تو نہیں ہیں، کیٹی نے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم شہر پہنچ کر یہ جیپ چھوڑ دیں گے اور میک اپ بھی تبدیل کر لیں گے، مسئلہ صرف وہاں تک حفاظت سے پہنچنے کا ہے، چارلس نے کہا، اور کیٹی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے کار ممتاز کالونی میں واقع عارف خان کی کوٹھی سے کچھ فاصلے پر روکی، اور پھر وہ نیچے اترا ہی تھا کہ ایک طرف سے صفدر تیز تیز قدم اٹھاتا قریب آ گیا۔ عمران صاحب، کیا آپ ابھی ان لوگوں کے لیے آئے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، جولیا کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ عقبی طرف ہے، صفدر نے جواب دیا۔ کوٹھی میں کوئی ہے یا خالی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ایک پولیس مین موجود ہے، صفدر نے کہا۔ اوکے، تم اپنی ڈیوٹی دو، میں اندر جا رہا ہوں، عمران نے کہا، اور تیزی سے قدم بڑھاتا کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا، جس کا پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ ابھی عمران قریب پہنچا ہی تھا کہ پولیس کا ایک نوجوان سپاہی باہر آ گیا۔ تمہاری ڈیوٹی ہے یہاں؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک شناختی کارڈ نکال لیا۔ جی ہاں، مگر آپ کون ہیں؟ پولیس مین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آفیسر اسپیشل پولیس، عمران نے شناختی کارڈ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ او یس سر، پولیس مین نے باقاعدہ سلام کرتے ہوئے کہا۔ کوئی فون کال تو نہیں آئی تھی؟ عمران نے شناختی کارڈ کو واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جی، ایک کال آئی تھی، کوئی اعظم صاحب عارف خان کو پوچھ رہے تھے، پولیس مین نے جواب دیا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ عمران نے پوچھا تو پولیس مین نے پوری تفصیل بتا دی۔ تمہیں یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا کسی نے آنا ہے؟ عمران نے کوٹھی کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یس سر، انسپیکٹر صاحب نے آنا ہے، وہ معائنہ کریں گے۔ پولیس مین بھی اس کے پیچھے کوٹھی کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ لاشیں کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی، وہ تو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی ہیں، پولیس مین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم یہیں رکو، میں نے کوٹھی کی تلاشی لینی ہے، عمران نے کہا، اور پولیس مین نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران سمجھ گیا تھا کہ فون کال چارلس کی طرف سے کی گئی ہوگی اور اب ان کی واپسی کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، لیکن اسے خیال تھا کہ اگر چارلس نے وہاں فلاکیرو بم نصب نہیں کیا تو وہ لازماً کوٹھی میں ہی ہوگا، اس لیے اس نے کوٹھی کی تلاشی کی بات کی تھی۔ وہ تہہ خانے میں پہنچ گیا اور اس نے ایک بار پھر تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن تہہ خانے میں فلاکیرو بم وغیرہ کچھ نہ مل سکا تو باہر آ گیا، اور پھر اس نے کوٹھی کے باقی کمروں کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن یہاں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ہاتھ جھٹکتا ہوا باہر آ گیا۔ پولیس مین وہاں موجود تھا۔ تلاشی بیکار ثابت ہوئی ہے، اس لیے اب میں جا رہا ہوں، عمران نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پولیس مین اس کے پیچھے آیا اور پھر اس نے باہر نکل کر عمران کو سلام کیا، اور عمران سر ہلاتا ہوا سڑک پار کر کے دوسری طرف اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اب لیبارٹری جانا چاہتا تھا، لیکن کار کے قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص اشارہ کیا تو ایک درخت کی اوٹ سے صفدر نکل کر اس کی طرف بڑھ آیا۔ آپ نے اندر کافی دیر لگا دی عمران صاحب، صفدر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں کوٹھی کی تلاشی لے رہا تھا کہ شاید کوئی خاص چیز سامنے آ جائے، ویسے اب تمہارا یہاں رہنا بیکار ہے کیونکہ اب وہ یہاں نہیں آئیں گے، عمران نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا تو عمران نے اسے فون کال کے بارے میں بتا دیا۔ او، اس پولیس مین نے کام خراب کر دیا، اگر کال اٹینڈ نہ ہوتی تو وہ لازماً واپس آ جاتے، اب تو انہیں ایک بار پھر تلاش کرنا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ ہاں، تم جولیا کو بھی بتا دو، اب تمہارا یہاں رہنا بیکار ہے، البتہ جولیا سے کہہ دینا کہ وہ چیف کو رپورٹ دے دے، عمران نے کہا، اور کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا، اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے مڑ کر ممتاز کالونی کے بیرونی راستے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ایک چوک پر پہنچ کر اس نے کار کا رخ
لیبارٹری کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دیا۔ وہ چونکہ ایک بار وہاں جا کر انتظامات کا جائزہ لے چکا تھا، اس لیے اسے سارے سیٹ اپ کا علم تھا، لیکن اس کے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ چارلس اور کیٹی نے واقعی اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیبارٹری پہنچ گیا اور پھر شناخت کے مرحلوں سے گزر کر وہ چیف سیکیورٹی آفیسر کرنل اعظم کے آفس میں پہنچ گیا۔ عمران صاحب، لیبارٹری کی تمام مشینری چیک کر لی گئی ہے، سب اوکے ہے، کرنل اعظم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ چونکہ انتظامات کی چیکنگ کے وقت کرنل اعظم کے ساتھ ساتھ کرنل پاشا کو بھی کال کر لیا گیا تھا، اس لیے وہ عمران کو پہچانتا تھا۔ میرے ساتھ چل کر مجھے وہ مشین دکھائیں، میں خود اسے چیک کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا تو کرنل اعظم نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ مین شعبے میں پہنچ گئے جس مشین پر عارف خان کام کرتا تھا۔ یہ ایک بڑی سی مشین تھی جو دیوار سے ذرا ہٹ کر فرش پر موجود تھی۔ اس کے 3 اطراف میں جالی لگی ہوئی تھی۔ کیا یہ جالیاں ہٹ سکتی ہیں؟ عمران نے کہا۔ صرف عقبی جالی ہٹائی جا سکتی ہے، سائیڈ کی جالیاں نہیں ہٹائی جا سکتی، کرنل اعظم نے کہا۔ ٹھیک ہے، عقبی جالی ہٹاؤ، عمران نے کہا، اور کرنل اعظم کے حکم پر وہاں موجود ٹیکنیشین نے جالی ہٹائی۔ عمران نے بغور اندرونی جگہ کی چیکنگ کی، لیکن وہاں کسی قسم کا کوئی بم نہ تھا۔ عمران جانتا تھا کہ فلا کیرو بم ایک بڑے کیپسول جتنا ہوتا ہے اور وہ اس جالی کے سوراخ سے بھی اندر نہیں ڈالا جا سکتا، اور چونکہ عارف خان کی نگرانی ہو رہی تھی اس لیے ظاہر ہے اگر وہ جالی وغیرہ کھولتا تو لازماً چیک کر لیا جاتا۔ اس نے بغور مشین کا ہر طرف سے جائزہ لینا شروع کر دیا تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ کہیں اس بم کو نصب کرنے کی گنجائش موجود ہے یا نہیں۔ بغور جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسی کوئی جگہ نہیں تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ کرنل اعظم کے ساتھ واپس اس کے آفس میں آ گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب، آپ اس قدر الجھے ہوئے ہیں؟ کیا عارف خان اور اس کی بیوی نے کوئی خاص حرکت کی ہے؟ کرنل اعظم نے کہا۔ اوہ، تو آپ کو علم نہیں ہو سکا اب تک کہ عارف خان اور اس کی بیوی کی لاشیں ان کی رہائش گاہ سے پولیس کو مل چکی ہیں، عمران نے کہا تو کرنل اعظم بے اختیار اچھل پڑا۔ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کرنل اعظم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب عارف خان اور اس کی بیوی یہاں کام کر رہے تھے تب مجھے اطلاع ملی تو میں نے آپ کو فون کیا۔ آپ نے بتایا کہ وہ جا چکے ہیں، عمران نے کہا۔ وہ لاشیں کس کی تھیں؟ کرنل اعظم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اصل عارف خان اور اس کی بیوی کی۔ یہاں غیر ملکی ایجنٹ چارلس اور کیٹی ان کی جگہ موجود رہے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں تو ان کی سخت چیکنگ کی گئی ہے اور یہاں کوئی غلط آدمی داخل ہو ہی نہیں سکتا، کرنل اعظم نے کہا۔ اس کے باوجود وہ داخل ہوئے ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، ایکس لیبارٹری سے، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ میں نے مین مشین کو چیک کیا ہے، اس میں فلا کیرو بم نصب نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ایجنٹوں نے صرف یہاں کا جائزہ لیا ہے، لیکن انہوں نے کوٹھی فون کیا تھا، وہاں موجود پولیس مین نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اس لیے وہ اب اس کوٹھی پر تو نہیں پہنچیں گے، اور اب وہ عارف خان اور اس کی بیوی کے روپ میں یہاں بھی نہیں آ سکتے، اس لیے اب انہیں بہرحال شہر میں ہی تلاش کیا جانا ضروری ہے، عمران نے کہا۔ مجھے رپورٹ مل چکی ہے، گاڑی نمبر اور ماڈل کے بارے میں بھی تفصیلات مل چکی ہیں، ان کی تلاش جاری ہے، دوسری طرف سے سرد لہجے میں جواب دیا گیا۔ یس سر، میں خود بھی اب لیبارٹری سے واپسی پر انہیں تلاش کروں گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب آپ نے مزید الرٹ رہنا ہے اور کرنل پاشا تک بھی یہ ساری باتیں پہنچا دیں، یہ لوگ لازماً کسی اور روپ میں اندر داخل ہوں گے، آج وہ صرف جائزہ لے سکے ہیں، عمران نے کہا۔ مجھے تو حیرت ہے جناب کہ اس قدر سخت حفاظتی انتظامات اور سائنسی چیک اپ کے باوجود غیر ملکی ایجنٹ مقامی لوگوں کے روپ میں اندر داخل ہو چکے ہیں، حالانکہ یہاں جدید ترین میک اپ چیکنگ مشین بھی موجود ہے، کرنل اعظم نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ترقی یافتہ اور جدید ملک کے ایجنٹ ہیں، اس لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، بہرحال آپ الرٹ رہیں گے، عمران نے کہا، اور کرنل اعظم کے سر ہلانے پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
تھوڑی دیر بعد اس کی کار فیکٹری ایریا سے نکل کر تیزی سے دوڑتی ہوئی شہر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ انہوں نے کہاں سے فون کیا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ لیبارٹری سے فون کرتے تو ان کی کال ٹیپ ہو جاتی اور لاشوں کی بات سامنے آتے ہی چیکنگ کی جاتی، جبکہ ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے لیبارٹری سے باہر کسی جگہ سے فون کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر پولیس کے پاس ایکس لیبارٹری کا خفیہ فون نمبر ہوتا تو شاید ان لاشوں کی بر وقت اطلاع لیبارٹری پہنچ جاتی اور ایسی صورت میں یہ دونوں آسانی سے دھر لیے جاتے، لیکن ظاہر ہے پولیس والوں کو تو شاید یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ وہ کسی لیبارٹری میں کام کرتے ہیں۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے وہ ایک پیٹرول پمپ کے قریب پہنچ گیا تو اس کے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ اس نے کار پیٹرول پمپ کے قریب روکی اور پھر کار سے نیچے اتر کر وہ پمپ بوائے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ پمپ پر کام کرنے والے کاروں کی آمد و رفت اور ان کے ماڈل وغیرہ کے بارے میں عام لوگوں سے زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک کار گزری ہے، مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ عمران نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر پمپ بوائے کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، کون سی جناب؟ پمپ بوائے نے جلدی سے نوٹ کو جیب میں ڈالتے ہوئے مودمانہ لہجے میں پوچھا تو عمران نے عارف خان کے زیر استعمال کار کا نمبر، ماڈل اور رنگ بتا دیا۔ او، آپ عارف خان اور ان کی بیگم کی کار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں اور اکثر ہمارے پمپ سے ہی فیول ڈلواتے ہیں۔ آج میں بس میں ڈیوٹی پر آ رہا تھا کہ میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، لیکن پمپ بوائے بولتے بولتے یک لخت رک گیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی سمجھ گیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی خاص بات بتانا چاہتا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ یہ لو ایک اور نوٹ اور بے فکر رہو۔ عارف خان اور اس کی بیگم کو کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ تم نے مجھے بتایا ہے۔ عمران نے ایک اور نوٹ اسے دیتے ہوئے کہا تو پمپ بوائے نے جلدی سے نوٹ جیب میں ڈال لیا۔ جناب، آج ڈیوٹی پر آنے میں مجھے کچھ دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں فیکٹری میں شفٹ کی تبدیلی سے پہلے یہاں نہ پہنچ سکا تھا۔ بہرحال میں نے بس میں یہاں آتے ہوئے عارف خان کی کار کو یہاں سے 5 کلومیٹر پہلے اسلم زرعی فارم کی طرف مڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ پمپ بوائے نے کہا، اسلم زرعی فارم؟ عمران نے چونک کر پوچھا، کیونکہ آتے ہوئے وہ اس نام کا بورڈ سڑک کے کنارے لگا ہوا دیکھ چکا تھا۔ جی ہاں، اسلم صاحب کا زرعی فارم ہے، ان کی گاڑی بھی ہم سے ہی فیول لیتی ہے۔ آج کل اسلم صاحب بیمار ہیں، اس لیے اکثر ان کے بیٹے عباس اور اس کی بیگم آتی جاتی رہتی ہیں۔ پمپ بوائے نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان کے پاس کار ہے یا کوئی اور سواری؟ عمران نے پوچھا۔ ان کے پاس جیپ ہے جناب، پمپ بوائے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ کا نمبر، ماڈل اور رنگ کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر ایک سائٹ پر موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اب ساری صورتحال سمجھ گیا تھا کہ چارلس نے راستے میں کسی جگہ فون بوتھ سے کوٹھی کال کی ہوگی، اور جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ یہاں پولیس پہنچ چکی ہے اور عارف خان اور اس کی بیوی کی لاشیں دستیاب ہو چکی ہیں، تو وہ اس زرعی فارم کی طرف مڑ گیا ہوگا تاکہ وہاں سے اور کچھ نہیں تو کوئی کار وغیرہ بدل لے، کیونکہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی کار رات کو چیک ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار زرعی فارم کے بورڈ کے ساتھ سائیڈ پر مڑنے والی سڑک پر مڑ کر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ زرعی فارم کے سامنے پہنچ گیا۔ فارم کا دروازہ بند تھا۔ عمران نے کار ایک سائیڈ پر روکی اور نیچے اتر کر وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے لکڑی کے بنے ہوئے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ لاکڈ نہ تھا، وہ کھلتا چلا گیا اور عمران اندر داخل ہوا، لیکن اسے اندر داخل ہوتے ہی معلوم ہو گیا کہ فارم خالی ہے اور وہاں کوئی آدمی نہیں ہے۔ لیکن وہ آگے بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ جب ایک کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا کہ وہاں ایک مرد اور ایک عورت کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے۔ او، یقیناً یہی عباس اور ان کی بیگم ہوں گے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تیزی سے پورے زرعی فارم کو چیک کرنا شروع کر دیا، اور پھر عقبی طرف وہ گیراج اس کے سامنے آ گیا جس میں عارف خان کی کار موجود تھی۔ اب یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ چارلس اور کیٹی یہاں آئے اور ان دونوں کو ہلاک کر کے ان کی جیپ میں یہاں سے نکل گئے۔ میک اپ کے بارے میں کنفرم نہ ہو سکتا تھا کہ لیبارٹری میں ان کی کار کی چیکنگ کی گئی تھی۔ اگر اس میں میک اپ باکس ہوتا
تو لا محالہ وہ چیک ہو جاتا۔ بہرحال یہ اس کے نزدیک ایک بڑی کامیابی تھی کہ اس جیپ کے بارے میں معلومات مل چکی تھیں جس میں چارلس اور کیٹی سوار تھے، ورنہ سیکرٹ سروس کے لوگ ظاہر ہے کار کو ہی تلاش کر رہے ہوں گے۔ عمران تیزی سے اس کمرے میں آیا جہاں فون موجود تھا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا تو اس میں ٹون موجود تھی۔ اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں طاہر، عمران نے کہا۔ او عمران صاحب آپ؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اس بار اپنی اصل آواز اور لہجے میں کہا۔